मक्की सूरतों का मरकजी टॉपिक इंजार है, यानी डर सुनाना आखिरत के दिन का, कि तुम्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है, अपने किए हुए अमाल का जवाबदेह होना है। तमाम अंबिया इकराम दुनिया में इसीलिए आए कि लोगों को खबरदार करें कि इंसान खुद से पैदा नहीं हुए बल्कि किसी की मर्जी से पैदा हुए हैं, और वो हस्ती जिसने इंसान को उसकी मर्जी के बगैर पैदा किया है, अगर वो इंसान उसकी मर्जी पे नहीं चलेगा तो वो उसके साथ कुछ भी करने पर कादिर है। ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिल के फिर उस शख्स को उस हस्ती से छुड़वा नहीं सकती अगर वो हस्ती उसके ऊपर गिरफ्त फरमाए। मेरे भाइयों, ये जो सूरतें हैं ये कुरान हकीम की इब्तदा में जो सूरतें मक्की सूरतें नाजिल हुई उनमें से हैं। अगरचे मुसहफ की तरतीब में पारा नंबर 30 बिल्कुल एंड पे आता है, लेकिन तरतीब नज़ूली के एतबार से ये वो सूरतें हैं जो कुरान हकीम में बिल्कुल शुरू में नाजिल। इसीलिए इनकी आयात छोटी छोटी हैं, फ्लो इनका तेज है, अरबी लिंग्विस्टिक का शाहकार है ये सूरतें, और इनमें आपको रिदम भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। और बिल्कुल मुख्तसर सूरतों के अंदर बड़े जामे मज़ामीन हैं, और फिर वो मज़ामीन जाके मदनी सूरतों में खुले थे। कुरान हकीम का 2/3 हिस्सा मक्की सूरतों पर मुश्तमिल है और 1/3 हिस्सा मदनी सूरत। तो ये मक्की सूरतें इस एतबार से बड़ी अहम, अकीदे तौहीद के एतबार से, अकीदे आखिरत के एतबार से, और दुनिया की बेरगबती के एतबार से, क़यामत के दिन की जवाबदेही के एतबार से। अब ये आप सूरत देखेंगे, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के दिन का मंजर खींचा है, क़यामत किस तरह बर्पा होगी, क़यामत वाले दिन किस तरह 2 बड़े ग्रोह बनेंगे, अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के ना मानने वाले, यानी उसकी इताअत इख्तियार करने वाले और उसकी नाफरमानी करने वाले, उनके साथ फिर क्या होगा। लेकिन एम्फसाइज एक बात के ऊपर बार बार इस सूरत के अंदर हुआ है। इस सूरत की कुल आयात 50 हैं, लेकिन मुख्तसर आयात छोटी छोटी। उन 50 में से भी 10 आयात ऐसी हैं जो एक ही आयत बार बार रिपीट हुई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, हलाकत है उस दिन उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की वही को झुटलाने वाले लोग हैं। चाहे अकीदे में झुटला दें, चाहे आमाल में। अकीदे में तो हम मुसलमानों में से कोई नहीं झुटलाता, लेकिन प्रैक्टिकली अमाल में झुटला रहे। ये आयत तरजीह है। आयत तरजीह यानी बार बार रिपीट हुई है, रेपिटेशन के साथ 10 दफा इस सूरत में ये आयत रिपीट होगी। जिस तरह के कुरान हकीम में सूरह अर-रहमान में एक आयत, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, ऐ जिन्नो इंस के 2 भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयत मुबारका सूरतुर रहमान की आयत नंबर, यानी सूरह रहमान के अंदर 31 टाइम्स ये आयत रिपीट हुई। इसी तरीके से एक और आयत तरजीह है सूरतुल कमर के अंदर, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। ये आयत सूरतुल कमर में कम अज कम 4 दफा रिपीट हुई, 4 दफा। सूरह रहमान में वो आयत 31 दफा, और इस सूरत में ये आयत वैलुन यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, ये आयत 10 दफा रिपीट हुई। मलिक साहब, उनको जगह दें ना, आप नीचे बैठ। जो लोग परमानेंट मेंबर हैं, जब कोई मेहमान आता है तो ये प्रोटोकॉल है, आप मेहमान के लिए जगह खुली कर दिया करें, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मुरसलाति उर्फा, कसम है उन हवाओं की कि जो पै दर पै भेजी जाती है। रसूलों के लिए भी लफ्ज मुरसल इस्तेमाल होता है क्योंकि अल्लाह की तरफ से वो भेजे गए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन हवाओं की कसम याद फरमाई है जो कि भेजी जाती है। हवा जब चलती है गर्मियों के मौसम में, एक खुशखबरी के साथ, बारिश की खुशखबरी के साथ भी आती है, लेकिन कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो खुशखबरी के साथ नहीं आती हैं बल्कि अपने साथ
تلخ حقائق لے کر آتی ہیں، ان کی بھی قسم یاد فرمائی۔ فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم بھی کہ جو تند و تیز ہوائی جھکڑ، جس طرح آج کل بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں، وہ ایک ایک ٹورنیڈو جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے، چھتوں سمیت مکانوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ یعنی وہ ہوائی بگولے جب پھرتے ہیں تو وہ بالکل سفایا کر جاتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں اس لیول کے اس طرح ہوائی جھکڑ نہیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحرائے سینا کے اندر ایسے ہوائی جھکڑ بھی آتے ہیں کہ پورے پورے ریگستان کے ٹیلے، رات کے وقت اس جگہ پہ ٹیلا ہوتا ہے، صبح وہ کئی کلومیٹر آگے شفٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں اتنی طاقت دی۔ تو ان ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں، یعنی یہی ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں۔ اور یہ مضمون تو قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرف ہوا کو بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، اور پھر ان بادلوں سے پانی برستا ہے اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تمہیں بھی مرنے کے بعد قیامت والے دن زندہ کر دیا جائے گا۔ فالفارقات فرقا، اور پھر جو بادلوں کو پارا پارا کر دینے والی ہیں، یعنی وہ تقسیم کر دیتی ہیں کہ یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یا پھر اگر ان بادلوں میں بارش ہے، بارش برسنے کے بعد پھر ہواؤں کے ذریعے وہ سکیٹرڈ کر دیے جاتے ہیں سب کے سب بادل۔ فالملقیات ذکرا، اور قسم ہے ان کی، ان جماعتوں کی جو ذکر کا القاء کرنے والی ہیں۔ سب سے بڑا ذکر کیا؟ قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تذکیر نصیحت والی چیز، عذرا او نذرا، یا حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈر سنانے کے لیے۔ یاد رکھیں جب بھی وحی نازل ہوگی تو دو ہی پرپس ہوں گے۔ ایک پرپس تو یہ ہوگا کہ پیغمبر کی موجودگی اور ان پر وحی کا آنا، یہ ان کی امت کے لیے حجت تمام کرنا ہے آخری درجے میں۔ اس کے بعد قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں رہے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ سورہ نساء کے اندر بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم نے رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کسی کے خلاف، یعنی کوئی شخص اللہ کے خلاف اپنی حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ جو وحی نازل ہوتی ہے یا تو حجت تمام کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے کہ پیغمبروں کی دعوت کے ذریعے تمہیں بتا دیا گیا، او نذرا، یا پھر ڈرانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ پھر جب حجت تمام کی جائے تو اس کے بعد پھر ڈرایا جائے گا کہ جو اس کے اوپر چلے گا، وحی کا تابع ہوگا، قیامت والے دن اس کا انجام انبیاء کرام علیہ السلام شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو انبیاء کرام کے نافرمان ہوں گے پھر ان کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اتنی ساری قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما توعدون لواقع، جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ یعنی کون سی چیز؟ قیامت۔ اب اس قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ، ایک فورس اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، قوت کشش ثقل، یہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے، اور قیامت والے دن یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اگر گریویٹیشنل فورس سے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی کوئی میس جو ہے وہ پھر اس طرح اڑتا پھرے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے اوپر جو گریوٹی ہے، قوت کشش ثقل، وہ زمین سے آلموسٹ 1/8 ٹائم، 8 گنا کم، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تھوڑا سا زور لگانے سے کتنی لمبی چھلانگ انسان لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چاند ہے وہ اس قوت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس طرح زمین کھینچتی، اور اس کو مزید کم کر دیں
تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ بڑی سے بڑی وزنی چیز بھی وہ لڑکتی پھرے گی۔ اسی لیے آپ خلا میں دیکھیں اتنی بڑے بڑے اجسام ہیں، ان کو ایک انسان بھی تھوڑا سا دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے کیونکہ ویٹ لیس ہے۔ گریویٹیشنل فورس کا ایفیکٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے، اور جب یہ فورس بالکل ختم کر دی جائے پھر پہاڑ جو ہے ذرا اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ معاملہ تمہارا ملتوی کیا جا رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اگر دنیا میں پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب فوراً عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے، ایک تو وہ عذاب ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور بڑا حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو یہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے، قیامت کے دن، فیصلے کے دن اس کی پھر پکڑ ہو۔ تو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے کس لیے؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ایک جملے کے اندر قیامت مضمر ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائی، ایک جملہ بول دیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فیصلے کا دن ہے جب تمہیں جنت میں کی سیر کروائی جائے گی۔ نہیں، قرآن حکیم کا جو ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تذکیر ہے، انذار ہے۔ تبشیر تو بڑا تھوڑا پورشن ہے، بشارت والا پورشن تھوڑا ہے، انذار والا زیادہ ہے، ڈرانے والا۔ تو یہاں پہ بھی جب قیامت کا دن کا ذکر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات ہوتی کہ جنتیوں کو جنت کی سیر کروائی جائے گی۔ نہیں، سٹارٹ کس بات سے ہوا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو عقیدے میں جھٹلایا یا عمل میں، ان کے لیے بربادی ہوگی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران اگر آیات آتی آخرت کے ڈر سے ریلیٹڈ تو آپ نماز کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو۔ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، وہاں پہ کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہنس رہے تھے، جائز ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ ہمارا تو کوئی دور دور تک معاملہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ آیت 10 دفعہ ریپیٹ ہوگی اس سورت کے اندر کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ قیامت کے دن کہ جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ آیات جب بھی آتی ہیں تو ہمیں علماء نے بڑا عجیب دھوکہ دیا ہوا ہے، علماء سو کی جانب سے۔ یہ تو ساری کافروں کے بارے میں، قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اگر کافر کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تو نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو تیری بربادی ہے، اور مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود جھٹلاتا ہے تو اس کی تو بڑی بربادی ہے۔ ایک حدیث ہی کافی ہے اس کو کور کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اور ترمذی میں عبداللہ ابن شفیق تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ میں نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں تکفیر کرتے ہوئے پایا ہے صرف ان لوگوں کی جو تارک الصلاح ہے۔ صحابہ کرام نماز نہ پڑھنے والے کو کافر سمجھا کرتے ہیں۔ پاکستان کے شناختی کارڈ پہ بے نمازی بھی مسلمان ہے، اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، مر جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ دیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے، خواہ اپنے عمل میں خواہ اپنے عقیدے میں۔ اب یہ آیت اس صورت میں 10 دفعہ ریپیٹ ہو، آیت ترجیح سے کہا جاتا ہے، جس طرح سورہ رحمان میں 31 دفعہ آیا ہے، 31 ٹائمز، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بالکل اسی پیٹرن پہ یہ آیت 10 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ان سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے ان کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیے بعد میں آنے والے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، قیامت والے دن ان کے لیے تباہی۔ اچھا، صحیح احادیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو وائل ہے نا، یہ ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ اس دن وہ جہنم کی گھاٹی ان کا مقدر ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ گھاٹی ایسی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔